देखें, 2018 में जब इंतखाबात हुए थे और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उस इलेक्शन का बाइकाट किया था, तो मैं खुद भी पाकिस्तान गया था, कराची में था, और अपने तौर पे जो कुछ कर सके उस बाइकाट करवाने के लिए हमने कोशिश की थी, और हुआ भी था वो बाइकाट। अब 2022 में एक इलेक्शन दरपेश है, ज़िमनी इलेक्शन हल्का 240 का, जो डिप्टी साहब के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई है। डिप्टी साहब वो हैं जो हर दौर में हमारे मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं, और जो वो इलाका है लांडी कोरंगी का, वो इलाका ऐसा है जहां से हमारे उम्मीदवार बासानी कामयाब होते रहे हैं पिछले इलेक्शनों में। और उस इलेक्शन में जब बहुत 2018 में एक मसला था, वोट कहाँ दे महाजिर बाइकाट था, उसके बावजूद भी जितने लोग भी निकले वो भी डिप्टी को जिता गए। इस इलेक्शन के सिलसिले में जो जून के वक्त में होने वाला है, मैं कुछ अपनी गुजारिशात पेश करना चाहता था। मेरे माजी से या मेरी माजी की जो वीडियोस हैं, अक्सर लोग को अंदाज़ा है कि मैंने हमेशा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने अल्ताफ भाई के हवाले से मस्बत गुफ्तगू की है, और उनको उनके जो भी उनकी लाइन है उस पर हम चले हैं। आज हम इस इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं कोई सस्पेंस रखना नहीं चाहता। जो मैंने इस इलेक्शन के बारे में कहना है मैं अभी बयान कर देता हूं, क्योंकि वो ग्रेजुअली जाके मैं आखिर में अपना कोई तजिया बयान करूं। मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं उसकी तफसीलात में ये समझाने की कोशिश करूंगा। आप उसको समझने की कोशिश कर लें अगर आप चाहें, और अगर आपको मेरा जो मैं तजिया पहले पेश कर रहा हूं पसंद ना आए तो आप आगे मत देखिए। लेकिन ये इस वक्त हमारे सोचने की एक बात है। मेरा तजिया जो मैं अभी करने जा रहा हूं वो ये है कि जून के वक्त में जो 2040 हल्का 240 का जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, अपने डिप्टी इकबाल साहब थे गालिबन, उनके इंतकाल के बाद उस सीट पर महाजिर कौम को वोट देना चाहिए। बाइकाट की पॉलिसी से हमें कोई फायदा नहीं होगा, और हमें वोट देना चाहिए। और हमें वोट किसको देना चाहिए? सीधा सीधा फिलहाल हमें वोट उसको देना है जो एमक्यूएम का परचम थामे हुए है। बस इससे आगे कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी बात। अब आप कहेंगे कि मैंने हमेशा बाइकाट की हिमायतें की हैं, इससे पहले हर इलेक्शन के हवाले से जो फैसला कायदे तहरीक की तरफ से आया उसको हमने वकालत ही की, उसकी हमेशा हमने। तो आज ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि हालात चेंज हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक बहुत अजीबोगरीब मोड़ पर है, जिसमें एक तीसरा फैक्टर तहरीक इंसाफ की शक्ल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, फौजी इंतजामिया ने, जिनके साथ अब अदलिया भी शामिल है, उन्होंने मिलकर बिठाया था एक मोहरा। वो मोहरा जिसको एमक्यूएम जो बची कुची थी, जो भी थी नाम नेहाद, उसने हिमायत की थी, जो कि करवाई गई थी, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं थी। इमरान खान कौन है? पहले हम थोड़ा सा इस पर गौर कर ले। इमरान खान इस वक्त जो भी एस्टेब्लिशमेंट और सियासी पार्टियां हैं, उसमें हमारे महाजिरों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने महाजिरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, प्रैक्टिकली भी, बातों से तो सभी ने हमारे खिलाफ जहर उगला है, प्रैक्टिकली हमें नुकसान पहुंचाया इमरान खान ने। कैसे? कि उसने हमारी 14 सीटें हमारी ले उड़े। जीत के नहीं जीता, मैं मानता हूं धांधली से जीता, उसको जितवाया गया। जो मैं बार बार कहता हूं कि कराची के इलेक्शन में तो 2018 में एक नक्शाबंदी हुई थी कि ये सीट इसको दे दो, ये इसको दे दो, इसको दे दो। पंजाब में उनकी इमरान खान को कामयाबी नहीं हो रही थी, उन्होंने कराची की सीटें उसके हवाले कर दी। तो मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन, हमारे लिए जो सबसे बड़ा नुकसान का बाइस बना है, वो तो इमरान खान है। तो इमरान खान का जो फैक्टर है, हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि इस फैक्टर से हमें पहले निजात हासिल करनी है, क्योंकि एक सॉफ्ट इमेज इनका एक कॉन्सेप्ट बयान कर दिया गया कि जी कराची के अवाम तहरीक इंसाफ, कराची के अवाम तहरीक इंसाफ। कौन सी तहरीक इंसाफ और कराची के अवाम भाई? हमारा ना इमरान खान से कभी कोई ताल्लुक रहा है, ना तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से। ये तो महाजिरों की दुश्मनी में सियासी तौर पे नहीं, ये दिली तौर पे महाजिरों के दुश्मन है। और आपने देखा नहीं है हमारे साथ, ये जो अगर 14 सीटें थी तो ये कराची को चमका के दिखा देते ना। 3.5 साल, 4.25 साल हुकूमत रही है इनकी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया। हम अपनी सीट किसी हालत में तहरीक इंसाफ के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये है मेरा बुनियादी एजेंडा। किसी सूरत में भी महाजिर अक्सरियती इलाकों की सीटें हम पीटीआई के मुख्तलिफ लसानी तबकों से ताल्लुक रखने वालों को, जिनसे हमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कराची में जो मेजोरिटी है उसका उम्मीदवार होना चाहिए। हम मानसेरा के किसी कैंडिडेट को, हम वजीरस्तान के किसी कैंडिडेट को जो तहरीक इंसाफ के नाम पे खड़ा हो, या कोई ऐसे अननोन महाजिर को जिसका महाजिरियत से कोई ताल्लुक ना हो, कैसे वोट दें? तो सबसे पहले हमें उससे अपने आप को महफूज रखना है। उससे महफूज रखने के लिए हमें अपनी सीट को महफूज रखने के लिए बाइकाट करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे इलाकों में 10% या 15% अगर कोई गैर उर्दू बोलने वाले महाजिर हैं तो वो वोट तो पड़ेगा। और हमारे अंदर भी कोई 10-15% तो झूठे लोग हैं, वो भी बाहर निकलेंगे।
پھر ایک 2.5% 3% جماعتی ہیں، وہ اس وقت ان کو پتہ نہیں کیا تحریک انصاف سے بہت محبت ہو گئی، وہ نکلیں گے۔ اور پھر میں ایک بات اور بتاؤں کہ ہمارے جو مہاجروں میں بھی جو تھوڑے سے ہمارے اہل تشیع ہیں، میں شیعوں سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سب نے میری ویڈیو دیکھی ہیں، میری ان سے محبت چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ میرے گھر والے تو کبھی دوسروں سے کہہ دیتے ہیں ہمارے ڈیڈی تو آدھے شیعہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو مہاجر شیعہ ووٹر ہیں، وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیوں عمران خان کے حامی ہے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ عمران خان کے حامی ہیں اور وہ کٹر مہاجر الطاف حسین کے حامی اس وقت وہ اس کے حامی بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ووٹر نکلیں گے۔ تو ایک آپ کا 25% 26% پیکج اگر ہمارا بائیکاٹ ٹوٹل بھی کامیاب ہو جائے تو باہر نکلے گا، اور وہ 25% کا پیکج جو ہے وہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ہماری کانسٹیٹیوئنسی سے لاڑھی کرنگی جیسی، جہاں کی آنکھیں بند کرو تو ایم کیو میں وہاں سے ایک تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو جتوا دے گا۔ پیپلز پارٹی کو وہاں پر کوئی نہیں دیتا ووٹ، مسلم لیگ نے اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، لے دے کے وہ ووٹ جو اسٹیبلشمنٹ کے پرو اسٹیبلشمنٹ تھے کسی زمانے میں، ابھی ان کی تھوڑی جانیں ہیں، اور بعض وجوہات کی بنا پہ، جیسا کہ میں نے بتایا، ہمارے 3 طبقے ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو وہ تو کینڈیڈیٹ ان کا جیت جائے گا آپ کے بائیکاٹ سے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ تحریک انصاف ہمارے حلقوں میں مضبوط ہو۔ یقین کیجئے کہ اتنا نقصان مہاجر سیاست کو کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے مستقبل کی، جتنا ہمیں پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک امیج بنا دیا، کراچی پی ٹی آئی کا ہے۔ کہاں ہے پی ٹی آئی کا؟ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کراچی کا ہی رہنے والا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا میں الیکشن میں بھی وہاں تھا، الیکشن کے بعد میں 3 دفعہ ہو کے آ چکا ہوں، میں کیا کا پی ٹی آئی، لیکن ایک سافٹ ایک ہوتا ہے نا، وہ بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، تو وہ تحریک انصاف وہاں سے جیت جائے گی، اور بعد میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کو یہی سوچتا ہے کہ یہ ایم کیو بائیکاٹ کرے، یہاں سے کراچی کو سپلٹ کر دیں گے۔ تو ہم نے اب پالیسی کو چینج کرنا ہے، اس لیے کہ دیکھیں بائیکاٹ ہر مرتبہ نہیں چلتا ہے، ہر وقت نہیں چلتا ہے۔ بائیکاٹ ہم نے جب 93 میں کیا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں صوبائی اسمبلی میں واپس آنا پڑا تھا، اور اس بائیکاٹ کو، ٹھیک ہے اس کی وجوہات تھیں، سالڈ وجوہات تھیں، آپ کو الیکشن میں لڑنے نہیں دیا جا رہا تھا، آپ کے کینڈیڈیٹس کو لمٹ کیا جا رہا تھا، ایک بہت بڑی پیچیدگی تھی، ایک بہت بڑا آپریشن آپ کے پیچھے ہو رہا تھا 1992 کا۔ تو 93 میں ہم نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے اپنی میجورٹی شو کی تھی کہ دیکھو الیکشن کے دن کیسے دھول اڑ رہی ہے۔ ہم وہ دھول اڑانے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے نا، ہمیں کیونکہ کام کرنے نہیں دیا رہا، ہمیں دھول اڑانے ہی نہیں دی جائے گی تو یہ کہا جائے گا ووٹ تو پڑا، تو وہ پوزیشن کچھ اور تھی۔ پھر 2002 میں بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا، جو میری منطق آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ کبھی الطاف بھائی سے درخواست سے کسی نے اپنا جو 2 گھنٹے کا آپ اسپیچ کرتے ہیں اس کو کبھی یہ بتا دیں کہ 2002 کے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے جماعت اسلامی جیسی مردہ جماعت کے ایک ضعیف العمر امیر کو منتخب کروانے میں ایم کیو ایم کو کیا فائدہ ہوا تھا؟ کیا کوئی پیسہ ملا تھا؟ کیا ہمیں کوئی گارنٹیاں ملی تھی؟ کیا ہوا تھا جو ہم نے کراچی کی نظامت 4 سال کھو دی، اور اس کے بعد جو 4 سال لی جو ہمیں ملی اپنے ووٹ سے، وہ ہمارا جو معیار تھا اس معیار کو تو کوئی نہیں پہنچ سکا، تو ہم نے 4 سال کراچی کو اپنی بہترین قیادت سے کیوں محروم کیا؟ صرف بائیکاٹ کی وجہ سے، بلا وجہ بائیکاٹ، کوئی اس کی واضح وجہ نہیں تھی۔ کیا تھا؟ بعد میں ضیاء الحق کے ساتھ ہم شیر ہم خرما اور ہم شیر ہو گئے تھے۔ تو بائیکاٹ کسی وقت کے اوپر لازمی تھا۔ 2018 کے وقت ہمارا تازہ 2 سال پہلے آپریشن ہوا تھا، الطاف حسین کی تحریر اور تقریر پہ پابندی ہوئی تھی، ہم نے اس کا مقابلہ کیا تھا، لیکن دیکھیں اب ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی سیٹ نہیں دینی ہے۔ دیکھیں ہمارے مہاجر نوجوان جو اس وقت اول تو جابوں پہ نہیں ہے، لیکن جو اپنی نوکریوں پہ کے ڈی اے، واٹر بورڈ، کے ایم سی، دوسرے سرکاری اداروں میں ہیں، ان کو بھی ایک بیک چاہیے نا۔ اگر ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، کراچی اگر ایم کیو ایم سے صاف ہو جائے گا، یعنی سیاسی طور پر ایم کیو ایم کو سمجھیں گے ان کا کوئی والی وارث پیچھے نہیں ہے، تو ان کو تو نوکریوں سے کک آؤٹ ہو جائیں گے، یہ جیسے پولیس سے کیا تھا پہلے۔ ہمارے لوگوں کو، مہاجروں کو، چاہے وہ کام کر رہے ہوں چاہے وہ کام نہ کر رہے ہیں، انہیں پیچھے سے ایک پش چاہیے کہ ممبر قومی اسمبلی ان کے پیچھے ہے، اور وہ مہاجر قوم کا ہے اور وہ ایم کیو ایم کا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیونکہ الطاف حسین بھائی کی تحریر اور تقریر پابندی کیے ہوئے 7 سال ہونے والے ہیں، اب اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اب ہمیں مہاجر سیاست کے اوپر پیش قدمی کرنی پڑے گی، بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا۔ تو ہمیں اس دفعہ جو خالد مقبول صدیقی والی ایم کیو ایم ہے یا جو بھی ہے، دیکھیں ان کی اپنی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، سب کو پتا ہے یہ سب 000 ہے، لیکن یہ کم سے کم وہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی جو بچی ہوئی ہے وہ پرچم لے کے کھڑے ہیں نا، چاہے اس میں فوج کی رضامندی ہو، فوج بھی جانتی ہوگی کہ مہاجر سیاست کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا ان کو قائم رکھو، تو مہاجر سیاست کو قائم رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس دفعہ ووٹ جو فی الحال جب قومی الیکشن ہوں گے ہم اس وقت دیکھیں گے، لیکن ابھی جو ایک سیٹ ہے کسی حالت میں تحریک انصاف کو نہیں دینی ہے۔ ہمیں اس پہ اپنے جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہا ہے، چھوڑ دیں آپ اس کو کون کینڈیڈیٹ ہے، مہاجر ہے اتنا کافی ہے، اور اس کے جیتنے سے ہمارے لوگ جہاں جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، ارے بھتہ بھی لے رہے ہیں کہیں، فرض کر لیے یار ہمارے بچے کہیں، تو ان کو بھی تو بیک چاہیے نا۔
بھتے سے مراد میرا یہ نہیں ہے کسی گن پوائنٹ پہ، لیکن اگر کوئی چندے لے رہے ہیں کسی گلی کو صاف کروانے کے لیے، دکانوں کی پہرے داری کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ ان کو بھی پیچھے بیک چاہیے بھائی. ہمارے نوجوان بکھرے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ایم این اے نہیں ہے، کوئی ایم پی اے نہیں ہے. ان کو اپنے اپنے حلقوں میں اپنے ممبر چاہیے. کیا وہ تحریک انصاف والوں سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوائیں گے؟ تو اس وقت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اتنا کھل کے بات کر نہیں پا رہا ہوں، لیکن دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو سابقہ کارکن ہیں، جو ہمارے مسائل حل کیا کرتے تھے، جو ہمارا شانہ بشانہ ساتھ دیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ہمارا زوم تھا، ہماری ایک طاقت تھی، وہ طاقت بکھری ہوئی. اس طاقت کو کسی حالت میں ہمیں پکڑنا ہے. الطاف بھائی کے ہم ساتھ ہیں، یہ مقبول شقبول یہ بھی الطاف بھائی کے ساتھ ہی ہوں گے. دن کی ہمت نہیں ہے. فوجی گن پاؤنڈ پہ آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شریف بھی ڈہ گئے نا، شہباز شریف بھی ڈہ گئے، عمران خان جیسے لوگ بھی گئے، اور شہباز شریف بھی آگے اسی فوجی جو آئین ہے یا فوج نے جو اپنا قانون بنایا اس پہ چل رہے ہیں نا، آ گئے نا فوج کے تحت. تو ہم پاگل ہیں، ہم پتھر مارے جائیں فوج کو؟ بھائی ہمیں فوج چلا لے. جب نواز شریف کو چلا رہی ہے، شہباز شریف کو چلا رہی ہے، چلا لے ہمیں بھی، لیکن مہاجر نام کے اوپر، اور ہمارے جو بینیفٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے. اور وہ ہوگا اسی طریقے سے ہوگا کہ ان جماعتوں کے ساتھ جو اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم رہیں. تو اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اگلے مسئلے حل ہوں گے. الطاف بھائی بھی آ جائیں گے. دیکھیں الطاف بھائی بھی اس اسٹیج کے اوپر ہے، ہم بھی اس اسٹیج پہ، ہم چلے الطاف بھائی سے 5-6 سال چھوٹے ہوں گے، یہی ہوگا. لیکن دیکھیں گریجولی لوگ اگلے دور میں جا رہے ہیں نا، نئی جنریشن آ رہی ہے. الطاف بھائی کے دور میں ہم جب نوجوان تھے، 25 سال کے تھے، اس وقت ہم نے آغاز کیا الطاف بھائی کے ساتھ. اب ہم بھی 60 کے ہو گئے ہیں. تو اب ٹائم تو گزر رہا ہے نا، نئے لوگ آ رہے ہیں، ان کو راستہ چاہیے. الطاف بھائی کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں اس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ جو بھی غلط بات کہی گئی اس کو انہوں نے استعمال کر لیا مخالفین نے. لیکن دیکھیں احتیاط بھی تو لازمی ہوتی ہے نا. اور پھر ہمارا لیڈر ملک سے باہر ہے، ملک کے اندر ہو تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ملک سے باہر ہیں تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ریموٹ کنٹرول سے کوئی یہاں کی کوئی سیاسی پارٹی چلائے. وہ چاہتی ہیں کہ یہاں کی سیاسی پارٹیوں میں ان کا عمل دخل ہو. تو اس کے لیے سیاسی قائد کو یہاں ہونا ضروری ہے. اب کیونکہ الطاف حسین یہاں نہیں ہے، لہٰذا وہ الطاف حسین سے بیزار ہیں. ارے بھائی چلو، لیکن ہمارے مسائل، ہماری قیادت، ہمارا ووٹ، ہمارا حلقہ، ہمارا نمائندہ تو لازمی ہے نا. کب تک بائیکاٹ کریں گے آپ؟ ابھی آپ نے اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، تھوڑے دن کے بعد قومی الیکشن بھی آ جائیں گے، بلدیاتی الیکشن بھی آ جائیں گے. کب تک بائیکاٹ کیے جائیں گے؟ خدا کے لیے واپس آئیں. اور جو ایم کیو میں اس وقت اویلیبل ہے، جو مہاجر قوم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے اور مہاجر کاز کی بات کر رہی ہے، ہمیں ابھی اس کا ساتھ دینا ہے. دل سے ویسے نہ دیں آپ، الطاف بھائی کے ساتھ ہے میرا دل بھی، ان کا دل بھی، لیکن اس وقت ہمیں اپنی سیٹیں نہیں چھوڑنی ہیں. تو خدا کے لیے بائیکاٹ نہ کریں. یہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیا وہ بائیکاٹ کروانے کے لیے باہر نکلیں گے؟ کیا وہ گھروں کے پہرے دیں گے؟ کیا وہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر لوگوں کو واپس بھیجیں گے؟ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ تو کر لو بائیکاٹ، تاکہ ایک نیوز بنے، اسٹیبلش کو پتہ چلے کہ بائیکاٹ. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ٹک مارتے رہیں گے بائیکاٹ. نہیں بھائی نہیں، پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. اگر پریکٹیکلی آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو جو مہاجر قیادت اس وقت چل رہی ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی چل رہی ہے، آپ اس کا فی الحال ساتھ دیں. ہمیں اپنی سیٹ نہ آج، نہ آنے والے الیکشن میں، نہ بلدیاتی الیکشن میں تحریک انصاف جیسی بدنام زمانہ، مہاجر دشمن اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی دشمن، ابھی بھی وہ عمران یہ بکواس کر رہا ہے نا مختلف جلسوں کے اندر. کون کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی حمایت نہ کر کے ایم کیو نے غلطی کر دی؟ بالکل صحیح کیا تھا اس ایم کیو نے، خالد مقبول نے بہت صحیح کیا جو عمران خان کی حمایت بند کیا اور اس کا یہ حال کروایا کہ ختم پہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے. بالکل صحیح کیا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ مہاجر قوم کی سیٹیں مہاجر قوم کے پاس رہے. مہاجر قوم وہ قوم جو جس طرح ہمارا ایک اللہ، ایک رسول، ایک ایمان ہے، ایک کتاب ہے ہمارے، اس طرح ہمارے قائد الطاف حسین پیروکار اس کے ہوں. آج وقتی طور پر سیاست میں حصہ نہ لینے دیا جا رہا ہو، لیکن ہمیں اپنے آپ کو متحد تو رکھنا ہے نا کسی نہ کسی کی قیادت میں. تو خدا کے لیے اس الیکشن کے اندر شو کریں، بھاری اکثریت سے جتوائیں، تاکہ پتہ چلے کہ مہاجر ووٹ ایک جگہ جمع ہے. اور جب وہ جیت جائے تو جی مہاجر اور جی الطاف کے نعرے لگائے نا. ابھی جو نعرے ہم دیواروں پہ لکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں لال رنگ سے دیوار پہ لکھتے ہوئے، بھاگ کے ایک ویڈیو لیتے ہیں اور پھر پوسٹ کر رہے ہیں. وہ بھائی اگر جس دن الیکشن جیتو گے اس دن جب نعرے لگاؤ گے، کوئی نہیں روکے گا تمہیں جی الطاف کا نعرہ لگانے سے. آپ لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں وہ خدا کے لیے واپس آئیں اور آ کر اس ان نون مہاجر جماعت کو، ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت یہ مہاجر جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. اس وقت مہاجر یکجہتی کی علامت ہے. قومی اسمبلی میں پہلے بھی ہم نے اہل غیروں کو بھیجا ہے. کس کو بھیجا؟ میں کہ نام لوں ابھی؟ نبیل قبول کو بھیجا تھا نا، اور کوئی پینورو تھے ان کو بھیجا تھا. کتنے ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جن کے پروفیسر شمس کون جانتا تھا. تو جب اس دور میں بھیجا گیا تو اس دور میں بھی جانے. تو جو بھی بھیجا، میں تو نام بھی نہیں پتا کون کس کو ٹکٹ دیا. لیکن مہاجر ووٹ متحد ہو
اور ایم کیو ایم کو، الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو، یہ نہیں کہ آفاق کی طرف چلے جاؤ اور مصطفیٰ کمال کو بھی مہاجریت یاد آ رہی ہے. ان کو جوتے مارو بھائی، ان کو جوتے ایسے ہی مار سکتے ہیں کہ ہم اس ایم کیو ایم کے ساتھ جائیں جو ایم کیو ایم کا جھنڈا لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو الطاف بھائی کے ساتھ تھے، اب نہیں ہے. تو ہمیں سب پتا ہے کہ فوج کا ڈنڈا ہے. فوج جب نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان کو درست کر سکتی ہے تو ان کو بھی کرائے تو مجبور ہے نا. لیکن ہم تو اپنا اتحاد دکھائیں. تو خدا کے لیے جو بھی تاریخ ہے، میرے خیال سے 15 یا 16 جون ہے، اس کو باہر نکلیں، لانڈی کورنگی کے بہادر عوام اور مہاجر امیدوار کو ووٹ دیں، اور جیتنے کے بعد جی الطاف کے نعرے لگائیں، پھر اس کی ویڈیو پوسٹ کریں. آپ ہو گیا آپ کا کام. تو مجھے امید ہے اس بات پہ آپ لوگ غور کریں گے، اور مہاجر ووٹ کسی حد میں ضائع نہیں ہوگا. اور ہمارے نوجوان جو بکھرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر چھپے پھر رہے ہیں، ان کو متحد ہونے دو، ان کو سامنے آنے دو بھائی. وہ سامنے اسی لیے آئیں گے کہ ان کا ایم این اے، ایم پی اے اور بلدیاتی کونسلر ہوگا. تو کوئی بائیکاٹ اب نہیں ہوگا. اب ہمیں حصہ لینا ہے، اور الطاف بھائی کو کیسے سیاست میں واپس لانا ہے، اس پہ ہم بات ہوگی. میں بھی کروں گا، بتاؤں گا کس طرح ہمیں الطاف بھائی کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، لندن میں ہے، اور لندن سے ان کو آنا نہیں ہے. ان کو ہمیں لا کے کیک کی طرح پیش نہیں کرنا ہے کہ کوئی آتے کیک کو کاٹ دے. نو، ہمیں ان کو سیف رکھنا ہے، ان کی محفوظ رہنا. الطاف بھائی وہاں رہ کے اپنے گپیں کریں، تقریریں کریں، 2 گھنٹے کے اس پیچھے گھر سو کے، لیکن یہاں لا کے ہمیں انہیں مروانا تو نہیں ہے نا. لیکن الطاف بھائی کا علم بھی برقرار رکھنا ہے. تو علم کیسے رہے گا؟ علم ایسے ہی رہے گا کہ ہم مہاجر کاسٹ کے اوپر مہاجر نمائندے جو الطاف بھائی کا جھنڈا لیے کھڑے، جس پہ وقتی طور پہ جی الطاف حسین نہیں لکھا ہے، جو پلین ایم کیو کا اوریجنل پرچم ہے، ہم اس کو ووٹ دیں. تو خدا کے لیے لانڈی کورنگی کے لوگ اور کراچی کے تمام باشندوں، اس وقت بائیکاٹ کو بھول جاؤ. بہت بہت شکریہ.